बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 80 नशिस्तें थीं वो उन्हें मिल चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। 2 बड़ी अहम दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं जी। एक तो जो तरमीम कल की गई पार्लियामेंट में, इस तरमीम को आज चैलेंज कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा जी, इलेक्शन कमीशन ने भी नज़रसानी की जो दरख्वास्त है फ़ैसले के अगेंस्ट वो दायर कर दी है। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला है वो भी मानने से इनकार कर दिया है। ये अचानक से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब को एक और पैगाम पहुँचाया गया है और इस मरतबा ये पैगाम कम गुजारिश और मिन्नत तरला ज़्यादा है कि इमरान खान साहब, हम जो है वो अब आपके आगे हाथ भी जोड़ते हैं, आपका मिन्नत तरला भी करते हैं, आप आएँ, हमारे साथ बैठें और हमारे साथ जो बात है वो करें। और ये पैगाम और किसी ने नहीं बल्कि राना सनाउल्लाह की जानिब से दिया गया है। इमरान खान साहब की ये बड़ी कामयाबी है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। और आगाज़ जो व्लॉग का है वो एक अच्छी खबर और खुशखबरी से करूँगा। आलिया हमज़ा के हवाले से है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी हैं और काफ़ी अरसे से वो जेल में हैं। और एक केस में उनको जब रिहाई मिलती है तो साथ ही दूसरे केस में उनकी गिरफ़्तारी हो जाती है और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से उनके साथ चल रहा है। उनके साथ और सनम जावेद जो हैं उनके साथ, सनम जावेद के साथ तो सिलसिला एंड हो गया, उनको तो रिहाई मिल गई। बहरहाल आलिया हमज़ा जो हैं ये भी आज शाम तक रिहा होने वाली हैं और इस मरतबा इनकी रिहाई जब होगी तो किसी भी और मुकदमे में इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के बाकिर नजफ़ी जो हैं उनकी जानिब से ये जो बड़ा हुक्मनामा है वो सुना दिया गया है। किसी भी नए मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया गया और कोई भी एजेंसी आलिया हमज़ा को हाई कोर्ट की इजाज़त के बग़ैर गिरफ़्तार नहीं करेगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा जो हुक्म है वो दे दिया है। कल इसके ऊपर समाअत हुई थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में जो कल शाम का था मैंने उसमें आपको अपडेट किया था कि आज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। तो आज जो प्रोसीडिंग हुई है इसमें जी, एक तो शाम तक वो रिहा हो जाएंगी क्योंकि वो जो प्रोसीजर होता है वो सारा मुकम्मल किया जाएगा। और किसी भी नए मुकदमे में उनको तब तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा जब तक आप लाहौर हाई कोर्ट को आगाह नहीं करेंगे। पहले लाहौर हाई कोर्ट को आप आगाह करेंगे, फिर लाहौर हाई कोर्ट आपको इजाज़त देगी और फिर उसके बाद आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार किया जा सकेगा। तो ये जी सनम जावेद के बाद दूसरी जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आलिया हमज़ा, इनके हवाले से बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, कि उनको अब जो रिहाई है वो मिल जाएगी और दोबारा जो उनकी गिरफ़्तारियाँ हो रही थी वो अब नहीं होंगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नज़रसानी की दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है कि जो फ़ैसला मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई को दिया गया, इस फ़ैसले के अगेंस्ट नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दायर की है। अब इस दरख्वास्त के कुछ मुदरजात मैं आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो जी, इस दरख्वास्त के अंदर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की उस ऑब्ज़र्वेशन को, उस फ़ैसले को, इवन के दीगर जजेस ने भी ये जो बात कही थी कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की, इस बात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और ये कहा है जी कि हमने जो तशरीह की थी वो बिल्कुल ठीक की थी और उसी तशरीह के ऊपर हमने जो इम्प्लीमेंट है वो किया। क्या कहा है जी, 12 जुलाई फ़ैसले पर नज़रसानी की इस्तदा, इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फ़ैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला वापस लिया जाए। एक तरफ तो जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि यहाँ पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ ही सीधा हो गया जी कि आप कहते हैं कि गलत तशरीह की, हमने कोई गलत तशरीह नहीं की, हमने बिल्कुल ठीक तशरीह की है। अब चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और दीगर सारे जजेस ये कह रहे हैं कि आपने गलत तशरीह की और इलेक्शन कमीशन एक तो यहाँ पर अड़ गया जी कि हमने गलत तशरीह नहीं की। और दूसरा, वो अपनी इस नज़रसानी की दरख्वास्त में वो जो 2 जजेस की जानिब से इख्तलाफी नोट लिखा गया था, उस इख्तलाफी
ڈوٹ کا بھی یہاں پر سہارا لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور وہ اس طرح سے سہارا لے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے کا جو آئین کا آرٹیکل ہے 218 اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، یعنی کہ جو 2 ججز نے کہا تھا جی کہ کوئی بھی آئینی اور قانونی غیر آئینی فیصلہ ہو اس کے اوپر کوئی دوسرا ادارہ امپلیمنٹ نہیں اس کو ترغیب دی کہ وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہ کرے، اور اب الیکشن کمیشن بھی اس کو غیر آئینی قرار دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ 218 میں سپریم کورٹ جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی، تو یہ چیز غلط ہے، غیر آئینی ہے، تو اس لیے آپ اس کے اوپر نظر ثانی کریں یا اس فیصلے کو واپس لیں، یا اس میں یہ بھی انڈائریکٹلی ایک پیغام دے دیا گیا کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں یہ چیز جو ہے وہ آپ 218 کے اندر جو مداخلت ہے وہ کر رہے ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے جو موقف ہے جی وہ اپنایا ہوا۔ مزید الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے جی؟ اچھا، ایک تو اس میں سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا MQM پیپلز پارٹی نون لیگ وغیرہ کو اس میں فریق بنایا گیا، ایک اس میں کہا گیا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی فیصلے میں ریلیف دیا گیا، اور PTI جو ہے پاکستان تحریک انصاف کیس میں پارٹی یا فریق نہیں تھی۔ میں یہ بارہا بات کو کریکٹ کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے فریق بننے کی درخواست دی ہوئی تھی، اب آپ ان کو خود ہی فریق نہیں بننے دے رہے، ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، تو پھر اس میں PTI کیا کرے؟ وہ یہی کر سکتے ہیں نا، عدالت کے سامنے آ کر کہے جی کہ ہم فریق بننا چاہتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر کنور شوزب PTI کی رہنما ہے، ان کی جانب سے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے دلائل دیے گئے تھے، تو انڈائریکٹلی PTI فریق بھی اس کے اندر تھی۔ پھر جی مزید یہ کہا گیا عدالتی کہ آزاد ارکان نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا، عدالتی فیصلے میں کچھ ایسے حقائق کو مان لیا گیا جو کبھی عدالتی ریکارڈ پر نہیں تھے، PTI کے مخصوص نشستوں کے امیدواروں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا، 80 ارکان نے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، 80 ارکان آزاد ارکان نے اپنے شمولیت کے حلف جو ڈکلیریشن تھے وہ جمع کروائے۔ اچھا، یہاں پر دیکھیں اب الیکشن کمیشن یہ بات تو کر رہا ہے، ایک طرف وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی۔ اچھا چلیں، اگر آپ نے غلط تشریح نہیں کی، آپ نے صحیح تشریح کی، اور پھر اس کے بعد PTI کو آپ نے حصہ نہیں لینے دیا گیا الیکشن میں بطور جماعت، اور پھر وہی سپریم کورٹ جس نے فیصلہ دیا تھا وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ وہ بطور جماعت لے سکتی تھی حصہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر PTI کو بطور جماعت الیکشن میں حصہ لینے سے روکا تو ہے نا، تو پھر اب آپ یہ موقف کیسے اپنا سکتے ہیں کہ جو 80 آزاد اراکین تھے وہ سنی اتحاد میں، تو وہ سنی اتحاد میں اس لیے تھے کیونکہ آپ نے PTI کو حصہ نہیں لینے دیا الیکشن میں بطور جماعت، اگر آپ لینے دیتے تو وہ سارے کے سارے جو تھے وہ تو PTI کے اصل میں وہ تھے ہی PTI کے، تو وہ سنی اتحاد میں تو اس لیے گئے تھے کیونکہ آپ نے نہیں کرنے دیا گیا، نہیں پارٹی کو پارٹیسپیٹ کرنے دیا الیکشن میں، تو یہ جو ہے وہ بیچ میں الیکشن کمیشن یہ موقف تو اپنا رہا ہے لیکن ان چیزوں میں مکمل جو حقائق ہے وہ سامنے نہیں رکھ رہا، تو یہ ایک قسم کا الیکشن کمیشن نے درخواست دے کر خود کو مزید پھنسا دیا ہے، اور اس میں جس طرح سے وہ یہ تاثر دے رہا ہے جی کہ ہم فیصلہ نہیں مانیں گے، آپ ہمارے اس میں 218 میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ یہ آزاد اراکین ڈکلیریشن فارم سنی اتحاد کے جمع کروا چکے ہیں، تو یہ موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہے، یہ تو پہلے بھی اڑا دیا گیا تھا اور اب بھی اس کو اڑا دیا جائے گا۔ پھر جی سنی اتحاد کونسل نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائی، 41 ارکان دوبارہ پارٹی وابستگی کا موقف فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتے۔ بھی کیوں جواز نہیں رکھتے؟ پہلے جب وہ PTI کا انہوں نے دیا، جب انہوں نے PTI کا دے دیا تو پھر اس کے بعد آپ نے PTI کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا، تو تب انہوں نے سنی اتحاد کا دیا نا، تو وہ بھی تو سنی اتحاد میں بھی تو انہوں نے دوبارہ ہی دیا ہے نا، سب سے پہلا تو ان کا PTI کا ہی تھا، تو دوبارہ انہوں نے سنی اتحاد کا دیا، اور پھر یہ تیسری مرتبہ ایک قسم کا ان کا ڈکلیریشن واپس PTI کی طرف سے آ رہا ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق آ رہا ہے، تو یہ ایسی چیزیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس میں لکھی ہیں کہ یہ انہی کے اوپر الٹی پڑیں گی۔ الیکشن کمیشن کو فیصلے کے نقطے پر سنے بغیر فیصلہ کر دیا گیا۔ اچھا، ایک طرف سے وہ یہ کہتا ہے جی کہ سنے بغیر فیصلہ کر دیا، اور یہ کہا جی کہ ہم 41 جو اراکین ہیں ان کو دوبارہ پارٹی ڈکلیریشن کا کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے، اور دوسری طرف جی سپریم کورٹ میں ایک انہوں نے ان چیمبر بھی درخواست دی ہوئی ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ PTI بطور جماعت جو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا تو ان کا چیئرمین اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ویریفائی ہوگا کہ یہ 41 لوگ جو ہیں وہ PTI کے ہیں؟ تو اس پر سپریم کورٹ رہنمائی کرے، ایک طرف وہ کہتے ہیں رہنمائی کرے، اور دوسری طرف درخواست میں
وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن پہلے یہ مان چکا ہے جی کہ کوئی جواز نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ غلط بیانی کیوں کر رہا ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ دے، وہاں پر بھی پھر سیدھی سیدھی وہ بات کہہ سکتے تھے جی کہ کوئی جواز نہیں ہے، لیکن وہاں پر کہا جا رہا ہے جی کہ رہنمائی کریں، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے جی کہ کوئی جو جواز ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ دو مختلف موقف ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنائے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے احکامات امتیازی اور ایک پارٹی کے حق میں ہیں۔ اچھا، ایک پارٹی کے حق میں ہے تو جو کچھ آپ نے کیا وہ کیا ایک پارٹی کے مخالف نہیں ہے سارا کچھ؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ آئین و قانون کے آرٹیکلز شکوں کو نظر انداز کیا، وہی جو اختلافی نوٹ کا میں نے آپ کو شروع میں کہا، تو اس اختلافی نوٹ کا بھی اس میں کئی جگہوں پر ظاہر سی بات وہ پہلے آ گیا تھا نظر ثانی، تو آج آئی ہے تو وہ بھی چیزیں ذہن میں رکھی گئیں، اور وہ جو موقف تھا وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا گیا۔ تو یہ جی ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے ڈیولپمنٹ تھی۔ اور دوسرے نمبر پر جی آج چونکہ وہ جو ایک ٹائم پیریڈ تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کہ اس نے جی جو پی ٹی آئی کے 41 لوگ تھے انہوں نے ڈکلیریشن دینا تھا، اور الیکشن کمیشن نے پھر 7 دن کے اندر جو فہرست تھی وہ شائع کرنی تھی، وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں کی گئی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا 12 جولائی والا، اس فیصلے کو دیکھا جائے تو اس فیصلے میں یہ چیز لکھی تھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کنفرم کر دے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے، جو فہرست ہے وہ جاری کر دینی ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے کنفرم کرنے کے بعد انہوں نے فہرست جاری کر دینی تھی۔ یہ نہیں کرنا تھا کہ آدھا فیصلہ مان لیا اور آدھے 41 کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھا دیے جی کہ یہ کیسے کنفرم ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ ہوگا۔ پی ٹی آئی نے کنفرم کر دیا نا، انہیں 41 کو ڈکلیریشن فارم دے دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر الیکشن کمیشن نے نہیں بھی جاری کی تو یہ 41 جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی تصور کیے جائیں گے۔ اب جب یہ ٹیک اپ ہوگا معاملہ تو اس میں بھی یہ بات آپ دیکھیے گا کہ یہ کھلے گی، لیکن یہ جو 41 ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہی اب تصور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پارٹی نے کنفرم کر دی، انہوں نے جمع بھی کروا دیا، الیکشن کمیشن آگے سے جاری نہیں کر رہا، انہوں نے کرنی تھی جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، لیکن انہوں نے نہیں کی، تو اس لیے یہ تصور اب پی ٹی آئی کے ہی ہوں گے۔ یعنی کہ 39 کا تو الیکشن کمیشن بھی جاری کر چکا ہے نوٹیفیکیشن، اور 41 یہ ملائے تو جو 80 لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ساروں کے اس نے بے شک جاری نہ کیے ہوں، لیکن اب ان کو تصور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کا ہی کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو ڈیڈ لائن تھی 6 اگست کی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک اور اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جو ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے، اب یہ 80 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں۔ آخر میں جی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، اچھا سپریم کورٹ میں ایک اور درخواست دائر ہوئی ہے، اور یہ جو درخواست ہے جی تحریک انصاف نے الیکشن ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور یہ میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی کہ پی ٹی آئی تیاری کر رہی ہے اور وہ درخواست جمع کروائے گی۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ کے تھرو جی پی ٹی آئی نے جمع کروائی ہے درخواست، اور اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بیرسٹر گوہر، ان کی جانب سے یہ دی گئی ہے۔ فریق جو ہے وہ اس میں بنایا گیا وفاق کو اور الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے، الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستیں دوسری سیاسی جماعتوں کو الاٹ کرنے سے فوری روک دیا جائے، خواتین اور غیر مسلم کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو الاٹ کرنے کا حکم دیا جائے۔ تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی فہرستیں الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکی ہے، 12 جولائی فیصلے کے بعد مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے۔ تو جہاں پر وہ قانون سازی چیلنج کی گئی ہے وہاں پر یہ بھی موقف اپنایا گیا کہ جی اب سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر امپلیمنٹ کروا کر مخصوص نشستیں ساری کی ساری اب پاکستان تحریک انصاف کی جو بنتی ہیں وہ ان کو دے دی جائیں۔ تو ایک اور درخواست ہے جی جو کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب دائر کر دی ہے۔ اب یہ جو دونوں معاملات ہیں دیکھیں اب اس پر کب سماعت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، ابھی تو اس ویک میں تو نہیں ہوگا، کاز لسٹ چونکہ جاری ہوئی ہے، تو دیکھیں ججز کمیٹی کا اجلاس کب ہوتا ہے، اور لگ یہی رہا ہے کہ چھٹیوں کے بعد ہی جو معاملے ہیں یہ ٹیک اپ ہوں گے، اور تب تک ساری چیزیں رکی رہیں گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں جاری کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ میں میٹر ہے، اور جب تک یہاں سے ریزالو نہیں ہوتا تب تک چیزیں جو ہے وہ رکی رہیں گی۔ آخر میں جی عمران خان صاحب کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ رانا ثناء اللہ جو ہیں جی وہ پہلے دھمکیاں لگاتے تھے، تڑیاں لگاتے تھے، پھر اس کے بعد وہ بیانات دیتے تھے جی کہ عمران خان صاحب ہم سے بات کریں، اور اب جی باقاعدہ طور پر منت ترلے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو منت ترلا یہ تھا نا کہ بیک ڈور چیزوں پہ کیا جا رہا تھا، اب اوپنلی وہ یہ بیان دے رہے ہیں کیمروں کے سامنے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایک نجی ٹی وی کے شو میں یہ گفتگو کی گئی ہے، اوپن گفتگو کی گئی ہے، لائیو گفتگو کی گئی ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے گزارش ہے کہ اپنے سیاستدانوں میں واپس آئیں، عمران خان سے گزارش ہے، یہ رانا ثناء اللہ کے الفاظ ہیں۔ اب وہ عمران خان کو مخاطب کر کے
عمران خان گزارش کا لفظ استعمال کریں کہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سیاستدانوں میں واپس آ جائیں. تو یہ اس حد تک اب جو منت ترلا ہے وہ شروع ہو چکا ہے. پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب یہ اوپن ہو چکی ہے. اس قوم نے آپ کو سیاستدان بنایا ہے. 4.25 سال آپ وزیر اعظم رہے, اسمبلی کا حصہ بھی رہے ہیں. میں آپ کا سیاسی مخالف ہوں لیکن میں نے کبھی آپ کو دشمن نہیں سمجھا. تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں میں آپ کا سیاسی مخالف ہوں لیکن آپ کو کبھی میں نے دشمن نہیں سمجھا. دشمن نہیں سمجھا تو جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا یا کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ کیا تھا؟ یہ دشمن ہی کرتا ہے, یہ سیاسی مخالف نہیں کرتا. بہرحال جی رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے یہ پیغام دے دیا گیا عمران خان صاحب کو. دیکھیں اب آگے حالات کس طرف جاتے ہیں, جو چیزیں ہوں گی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.